Hi everybody, this is Mohammed Tufail, Assistant Professor from University of Tamil Nadu Campus Badin, and I welcome you all from the platform of Paragon Academy Badin in this free online English language teaching course. Today we are in the 9th session of this language teaching. It took me a few minutes to just come online because of networking issue. So thank you very much all. Tabassum, Zahid, yes Zahid, I am fine. Thank you very much. Thank you Tabassum. Greeting to God bless you all and welcome. I know that you are waiting. So welcome you all. Yes, Mr. Razak, thank you very much. I am fine. Thank you. God bless you. May God bless you. That's nice. So, thank you. Let us try to connect this session today, 19th session, with our previous class. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Maik, Abdullah, all, thank you very much. So, in my previous class, I was talking about language and language essentials, language skills. In skills, we talked about these 4 skills, and we also talked about that English language or any other language that is not L1 and it's L2, language 2. For that, we need to focus on all those 4 skills. That's listening, speaking, reading, writing. English basically is not L1, it's L2, so we need to focus on these 4 skills equally. Then we talked about what are the essentials ज़बान सीखने के लिए बुनियादी चीज़ों की जो ज़रूरत है. We talked about semantics, हमें vocab इकट्ठी करनी होती है. Then phonetics, the way we pronounce words are very important. And the third thing is a syntax, that comes grammar, composition, how these sentence structures they are being set in a particular sentence, and the order of the words, you may call it syntax, the compositions of the words, in order to make a sensible communication or to develop the system of a language. That is the role of a syntax in this language. So being a user, you know that I have categorically mentioned in each class that you want to learn English as to become a user, not as a English language researcher or that the people who want to know that how the languages work, and for that we have to cover other areas of language, and then we go beyond the 3 layers of syntax or semantics or phonetics. We also go to phonology, we also go to that syntactical areas, then even we go to the pragmatics of the language, then we go to the social linguistic of that impact of that language, even the psychological aspects of language. So these are the broader or the deeper areas, but they are important for those who want to use, who want to learn language or want to specialize in the language studies. But here our prime purpose of this course is that to make you language user. So for that I have recommended you that you should work on your semantics, vocab ko enhance kare, then your phonetics, the way you pronounce, and the syntax, the way you put these words into order, into a composition setting, that will be called syntax or grammatical composition. So in last class we talked about verb, and today this is the 3rd class of on the verb, because in the first class of verb we just discussed that what verb is, okay, and I told you that generally we divide verbs into different kinds. There was the action verbs, they show the action. Suppose I write, I play, they are waiting, wait is the action verb. I want to play, want could be that action verb. She is teaching, teach is an action verb. So this teach and the come and the wait and the go and the play and the preach and the write and practice, they are action verb.
And then we have these helping verbs or auxiliary verbs or tense verb. They help us to determine the tense, what tense we are going to talk about, because tense means a time. Be careful when we talk about a tense, what does it? Tense means a time of what? Time of a verb. So जो tense है ना, ये बुनियादी तौर पे verb का part है, और जब हम tense की बात करते हैं, tense का बुनियादी मतलब है कि time. तो time से मुराद क्या? time से मुराद ये कि जो काम हो रहा है उसका क्या टाइम है. तो that also is covered, this tense is also covered in the part of this verb. And so these auxiliary verbs are these tense verb. They help us to understand that what verbs we are talking about, what tense we are talking about. May it be present indefinite, may it be present continuous, may it be perfect. تو جو ہیلپنگ ورب وہاں پہ یوز ہو رہا ہوگا وہ آپ کو ہیلپ کرا ہوگا کہ ویدر اٹس کنٹینیوس, ویدر اٹس انڈیفینٹ, ویدر اٹس پرفیکٹ, ویدر اٹس پرفیکٹ کنٹینیوس. پھر ہم نے بات کی تھی کہ وی ہیو اے کاپولر وربس اور لنکنگ وربس. یہ سینٹینس میں لنک پیدا کرتے ہیں. جب سبجیکٹ اور کمپلیمنٹ کو ہم لنک کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ اٹ جسٹ پروڈیوسز اے ٹائپ آف اے لنک ان دا سینٹینس. سو وی کال اٹ ایز اے لنکنگ ورب. اینڈ دین وی ہیو دس ماڈل ورب. جب ماڈل ورب کی بات آئی تھی تو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وی ہیو دیز ڈفرنٹ ماڈل وربس. دے آر یوز فار اے اسپیشل پرپز. مے اٹ بی پریزنٹ, مے اٹ بی کین, جس کو پوٹینشیل کے لیے ظاہر کرتے ہیں. مے از یوزڈ ایز اے ماڈل ورب اینڈ وی یوز اٹ فار ڈفرنٹ پرپز, فور پرپز. مے فار پرمیشن, مے فار پاسبلٹی, مے فار پرے اور وش, اینڈ دین دیر واز اے مے فار پرپز. پھر ہم نے شوڈ کو پڑھا تھا, دیٹ از این ایڈوائس, نصیحت ہوتی ہے ان اے بٹ کمانڈنگ سینس, ان اتھارٹیٹیو سینس. ہیڈ بیٹر بھی ایک نصیحت ہوتی ہے لیکن دیٹس یوزڈ ان اے سجیسٹیو سینس. اینڈ وی ہیو دس ought to could also be used as a suggestion کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں کہ we ought to wait for them, ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن should wait, you should wait, یہ نصیحت ہے لیکن کوئی بڑا, کوئی اتھارٹی, کوئی سپیریئر آپ کو یوز کر رہا ہے. یا ہم ہیڈ بیٹر یوز کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہوگا ڈاکٹر کو دکھا دیں, یو ہیڈ بیٹر کنسلٹ دا ڈاکٹر. پھر ہم نے آج کو یوز ٹو کو پڑھا تھا کہ یوز ٹو یا وڈ جو ہم ماضی کی کنڈیشنز کے لیے یوز کرتے ہیں کہ دے یوز ٹو پلے کرکٹ یا دے یوز ٹو لیو ان کراچی, اور اسی لیے میں نے بتایا تھا امریکن وہاں پہ وڈ کا استعمال کرتے تھے. وڈ لیو ان کراچی, وہ کراچی میں رہا کرتے تھے. اور ہم نے مسٹ کہا تھا کہ مسٹ شوز دا آبلیگیشن, وہ آپ کو پراپر آبلیگیشن ہوتی ہے جو لازمی آپ کو کرنی ہوتی ہے. وی یوز مسٹ, یو مسٹ ویسٹ, یو مسٹ پلے. ڈیئر از آلسو یوز ایز اے ماڈل ورب. ہاؤ ڈیئر یو کم ان مائی آفس, تمہاری جرت کیسی ہوئی میری آفس میں آنے. یا ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو, تمہاری ہمت کیسی ہوئی, جرت کیسی ہوئی. سو دیز آر ماڈل وربس. پھر پازیٹیو وربس میں نے پڑھائے تھے کہ گیٹ اور میک کو. میک ہم یوں یوز کرتے کہ شی میکس می لاف, کہ میں نہیں ہنستا وہ مجھے ہنساتی ہے. میں نہیں پڑھتا وہ مجھے پڑھاتی ہے. شی میکس می اسٹڈی, شی میکس می لاف, شی میکس می ورک. آئی میک دیم پلے, وہ نہیں کھیل سکتے میں انہیں کھلواتا ہوں. آئی میک دیم پلے, وہ نہیں پڑھتے میں انہیں پڑھواتا ہوں. آئی میک دیم اسٹڈی, آئی میک دیم اسٹڈی. دیکھیں, آئی اسٹڈی میں پڑھتا ہوں, بٹ آئی میک دیم اسٹڈی میں انہیں پڑھاتا ہوں. اور اگر سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم میک لگا رہے ہیں. اگر آبجیکٹ کا ذکر ہوگا تو پھر ہم گیٹ لگائیں گے. آئی گیٹ دا کار واشڈ, آئی گیٹ دا کار واش, میں کار واش کرواتا ہوں. آئی میک دیم واش دا کار, میں ان سے کار واش کرواتا ہوں. سو دیٹس ڈفرنس بٹوین کازیٹیو وربس. وی ہیو اے ٹو کازیٹیو وربس, میک اینڈ گیٹ. یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ انفارملی ہیو کو بھی ایز اے کازیٹیو ورب یوز کیا جاتا ہے کہ آئی ایم ہیونگ ہیئر کٹ. So that is also used in a kind of, but it is informally. Formally we have these two kinds of causative verbs, get and make. Next class, اس کے بعد جو class تھی that we talked about verb, intensive verb or extensive verb. Extensive verb, intensive verbs وہ ہوتے ہیں جو just جو ہے اپنا سبجیکٹ تک جو ہے نا وہ محدود ہوتے ہیں. یہ تقریباً جو ہے نا وہ ٹرانزٹیو ورب کو, انٹرانزٹیو ورب کو یوز کرتے ہیں, اور ان کے پاس ہمیشہ سینٹینس میں سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ شی گرو رچ گریجولی. رچ گرو رچ, امیر ہونا, یہ شی کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ کہلاتا ہے.
باقی جو ایکسٹینسو ورب ہوتے ہیں ان میں ہم ٹرانزٹیو ورب بھی یوز کر سکتے ہیں، انٹرانزٹیو ورب بھی یوز کرتے ہیں، لیکن جب انٹرانزٹیو ورب یوز کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی بھی یہ جو چاروں کمپلیمنٹ ہیں، یا ڈائریکٹ آبجیکٹ یا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آبجیکٹ یا سبجیکٹ کمپلیمنٹ یا آبجیکٹ کمپلیمنٹ، ان چاروں کو وہ قبول نہیں کرتا. وہ سمپل جو ہے نا وہ سینٹینس ورب پہ ختم ہوتا ہے یا اس کے بعد ایڈوربل آ جاتا ہے. جس طرح میں کہوں کہ اٹ رینڈ لاسٹ نائٹ، اب یہ ایکسٹینسو ورب ہے. رین کے بعد جو لاسٹ نائٹ ہے یہ صرف ایڈوربل کے طور پہ سینٹینس میں کام کر رہا ہے. دیٹس اٹ. اوکے، سو دس ول بی کنڈیشنس آف ان دس ایڈوربل. پھر جو ایکسٹینسو ورب جو ہے نا اگر ٹرانزٹیو ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس ڈائریکٹ آبجیکٹ بھی آ سکتا ہے. جس طریقے سے آئی رائٹ اے لیٹر، آئی رائٹ اے لیٹر. اب اس میں رائٹ ورب ہے، اے لیٹر اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اس میں ہم انڈائریکٹ آبجیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، آئی رائٹ اے لیٹر ٹو علی. اب اس میں ورب رائٹ ہے، لیٹر جو ہے نا اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. دیکھیں ورب کیا ہے، لکھنا. لکھا کیا جا رہا ہے، لیٹر. آئی رائٹ لیٹر ٹو علی، علی اس کا انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اگر اس کو ہم ڈیٹیو کیس ناؤن کا یوز کریں تو ہم کہیں گے آئی رائٹ علی اے لیٹر، آئی رائٹ علی اے لیٹر، آئی رائٹ اے لیٹر ٹو علی، آئی رائٹ علی اے لیٹر. آئی بائی آئس کریم فار چلڈرین، آئی بائی چلڈرین آئس کریم. تو اس میں جو ورب بائی ہے، جب ورب بائی ہے تو اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہے، آئس کریم، اور انڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہے، چلڈرین. کس کے لیے خریدی جا رہی ہے، چلڈرین کے لیے. سو دیٹس اے ڈفرینس بٹوین ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آبجیکٹ. اب جب آپ ورب کو ایکسٹینسو یوز کریں گے اور ٹرانزٹیو ورب ہوگا تو اٹ کین ہیو اے ڈائریکٹ آبجیکٹ، اٹ کین ہیو انڈائریکٹ آبجیکٹ، اٹ کین ہیو اے سبجیکٹ کمپلیمنٹ، اٹ کین ہیو اے دیٹ آبجیکٹ کمپلیمنٹس. یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ سینٹینسز کنڈیشنس میں رکھ سکتا ہے. لیکن پھر آگے چل کے ہم نے کہا تھا کہ ورب کے جو ہے نا ہوتے ہیں موڈ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی ہیو اے 3 ٹائپ آف وربس موڈ. اوکے، پہلا جو موڈ ہوتا ہے دیٹس کال انڈیکیٹر موڈ. اب انڈیکیٹر موڈ میں نارمل جو آپ سینٹینس بتاتے ہیں، کوئی بھی فیکٹ بتا رہے ہیں، کوئی حقائق بتا رہے ہیں، کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، دیز آر انڈیکیٹر موڈس. اوکے، سو مینی پیپل ڈائڈ ان کووڈ. اوکے، دیٹ از انڈیکیٹر موڈ. آر یو کمنگ ٹمارو، یہ سوال ہے، دس از آلسو انڈیکیٹر موڈ. تو اگر اس میں اس طرح کی چیزیں ہوں، کوشچن ہو، فیکٹ ہو، تو دس از انڈیکیٹر موڈ. لیکن اگر اس کے اندر کوئی آرڈر ہو، کوئی کمانڈ ہو، کوئی نصیحت ہو، کوئی ایڈوائس ہو، دین وی کال اٹ از اے امپریٹیو موڈ. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ شٹ دا ڈور، دیٹ از اے امپریٹیو موڈ آف ورک. آرڈر ہے، پلیز فیچ می اے گلاس آف واٹر، دیٹ از آلسو امپریٹیو موڈ. یا یو شوڈ ویٹ فار می، یو شوڈ ویٹ فار می، ایڈوائس، دیٹ از آلسو امپریٹیو موڈ. ڈونٹ بینگ دا ڈور. Okay, don't bang the door, imperative mood. These are called would fall into the category of imperative mood. باقی جو سبجیکٹو موڈ وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کوئی وش بتائیں، کوئی پرابیبلٹی ہو، کوئی سجیشن ہو، کوئی پریزنٹ پرابیبلٹی ہو. دیز آل ول بی ان سبجیکٹو موڈ. ہیڈ آئی بین ڈاکٹر، کاش میں ڈاکٹر ہوتا. اف آئی ور دا ڈاکٹر آئی وڈ ہیو ہیلپ یو، اگر میں ڈاکٹر ہوتا میں آپ کی مدد کرتا. دیز آر سبجیکٹو موڈس. اوکے، they show that how these subjective modes are going there. Apart from that, this subjective mood, we have this in the subjective mood, I don't know what is happening with the laptop. It's not getting on. One minute, let me check the laptop.
Sorry for this inconvenience. Subjunctive mode, we have these type of things what especially fall into the category of wish. आप कोई wish, कोई strong wish, कोई desire type of a thing, so we use this subjunctive mode. May God bless you, that is also subjunctive mode. And apart from this verb mood, I talked to you that how we verb use infinitive. That was the part where what we covered in our last class, and it was really important. In today's class we will talk about verb and how the gerund is being used in this sense. This would help us to understand and connect this class with our previous class where we covered verb, action verb, auxiliary verbs, copular or linking verb, modal verb, causative verbs, then intensive and extensive verb. And I also explained some verbs, they are dynamic, and some verbs they are not stative. Okay, stative verbs are those they are never used in interrogative, in a continuous sense. कभी भी हम उनको जो है ना वो continuous sense में नहीं use करते. Therefore we call them as stative verb. जिस तरह no है तो आप ये नहीं कह सकते कि he is knowing the answer of this answer to this question. Knowing, okay, हाँ आप ये लगा लें कि he knows the answer. इस तरह के ये verb है, ये continuous में जो है ना वो नहीं use किए जाते. लेकिन जो verb continuous में use कर सकते हैं, जिस तरह I am studying, I am teaching, they are playing, we are waiting, ये जो ing form में continuous form में जो use होते हैं we call them as a dynamic verb. फिर finite और non finite verb का भी मैंने आपकी लास्ट क्लास में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि when the verb is a finite, फिर उसको जो है ना वो महदूद होना पड़ता है. जिस तरीके से उसकी जो या तो सब्जेक्ट के साथ एग्री होने के लिए उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, या अब देखिए जिस तरह हम कहते हैं ना शी राइट्स, अब यहाँ पे राइट्स जो है ना इसका एस आना बहुत लाजमी है क्योंकि शी सब्जेक्ट है. अगर यहाँ के सब्जेक्ट आप दे करेंगे ना तो राइट को फिर हटना पड़ेगा, वो लिखेगा दे राइट बट शी राइट्स. क्यों? वाई? बिकॉज दिस इज फाइनाइट, ये महदूद है, ये एस शी तक महदूद है और दे तक उसको जो है ना. लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, अच्छा फिर जब आप पास में जाएंगे तो ये राइट फिर अपनी शेप चेंज करेगा. शी रोट, वाई रोट? क्योंकि वहाँ पे जो है ना पास का जिक्र होगा. शी इज़ राइटिंग, ये जो कंडीशन है दिस इज़ कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. ओके, ये महदूद होते हैं, टेंस तक महदूद होते हैं. नंबर, सब्जेक्ट की नंबर एग्रीमेंट के लिए भी इनको जो है ना अपने आप को चेंज करना पड़ता है. बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं दे रिमेन कांस्टेंट, दे डोंट गेट चेंज. जिस तरह मैं कह रहा हूँ शी राइट्स बट दे राइट. अब अगर मैं लिखूँ कि टू राइट इज़ एसे इज़ ईजी फॉर देम, टू राइट इज़ एसे इज़ ईजी फॉर हर. अब टू राइट सेम है, टू राइट एन एसे इज़ ईजी फॉर देम, टू राइट एन एसे इज़ ईजी फॉर हर. भले दे हो, भले हर हो, भले वी हो, भले यू हो. टू राइट वो अपनी सिचुएशंस को चेंज नहीं करा, इट रिमेन सेम. ओके, दैट इज़ कॉल्ड जस्ट नॉन फाइनाइट वर्ब, and they don't follow to the tense or other type of things, and they remain constant. And then we talk too much about this infinitive and what are bare infinitive, what are split infinitive. That were the things we covered in last class, and today will be the third class regarding this unit of verb. And now let us switch towards that, and we would begin with the gerund. These are verbal noun basically. Verbal noun, ये वो noun होते हैं जो verb से बनते हैं. जिस तरह write है, इसमें जब हम ing लगाते हैं writing, ये writing जो है ना इसको हम बतौर जब verb use करते हैं then it's called as a verbal noun. This is also called as a gerund. तो ये ed लगाकर भी आप बना सकते हैं और आप ing भी लगाकर बना सकते हैं. These are way you can make them as a noun. They would behave as a noun. So let us today we will talk about gerund and how gerund is being used in a sentence and what are its technicalities. Please switch to this. Well, now this is a gerund.
Here you can see that gerund is a verbal noun. Why do we call it a verbal noun? Because it comes out of the verb, which ends in a ing and functions like a noun or verb. Okay, it can work. Walking is a good for health. Now here walking is a subject. अब देखें ये बतौर नाउन के काम कर रहा है कि चलना सेहत के लिए अच्छा होता है. He dislikes cheating in the paper. यहाँ पे चीटिंग को हम यूज़ कर रहे हैं कि चीटिंग उसको पसंद नहीं है. चीटिंग कॉपी करना, दैट्स ए काइंड ऑफ नाउन. अगेन वी आर यूजिंग चीटिंग एज ए नाउन. ठीक है, चीट से निकला है. लेकिन यहाँ पे चीटिंग जो है ना वो एक्शन वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रहा. देखिए एक बात मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब के तौर पे भी काम कर सकता है, नाउन के तौर पे. अगर मैं कहूँ कि ही इज़ टीचिंग, ही इज़ ए चीटिंग, तो ही इज़ चीटिंग के अंदर चीटिंग जो है ना एक्शन वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज़ हो रहा है. चीटिंग इज़ नॉट अलाउड इन द एग्ज़ाम, ये चीटिंग फिर नाउन बन जाएगा. आप इस चीटिंग को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं. चीटिंग इज़ नॉट अलाउड इन द एग्ज़ाम, आप चीटिंग सब्जेक्ट है. ही डिसलाइक्स चीटिंग, यहाँ पे जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिसलाइक जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब है. किस चीज़ को नहीं पसंद करता? चीटिंग को नहीं पसंद करता. सो चीटिंग इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रांजिटिव वर्ब डिसलाइक. आई एम फेड अप विद अप्लाइंग फॉर जॉब्स. फेड अप, अच्छा फेड अप से होता है उकता जाना, तंग आ जाना किसी चीज़ से, जो है वी यूज़ वर्ड फेड अप. ओके, आई एम फेड अप विद दिस जॉब. ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि जो आई एम फेड अप विद अप्लाइंग. ओके, फेड अप मीन्स उकता जाना, तंग आ जाना. फेड अप के साथ जो प्रीपोजिशन फिक्स लगता है दैट्स अप. ओके, आई एम फेड अप विद अप्लाइंग फॉर जॉब्स. My aim in life is becoming a real teacher. मेरा ज़िंदगी में जो मकसद है वो एक अच्छा उस्ताद बनना. My aim in life, जिस तरह ऊपर बताया ना कि फेड अप के साथ with एज ए फिक्स डेफिनेट प्रीपोजिशन, एम के साथ हमें इन लगाना चाहिए. ताकि हम अक्सर कहते हैं व्हाट इज़ एम ऑफ योर लाइफ, आप ना लगाया करें व्हाट इज़ एम इन योर लाइफ, दैट विल बी बेटर. और प्रीपोजिशन में बहुत सी हमसे गलतियाँ होती हैं. प्रीपोजिशन के चैप्टर में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. माई एम इन लाइफ इज़ बिकमिंग ए रियल टीचर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. ओके, हेयर बिकमिंग अ रियल टीचर ये सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर रहा है. अच्छा, गो एट द डेजिग्नेशन ऑफ क्लास. ओके, द डिज़ाइनिंग ऑफ क्लॉथ इज़ इन वोग. द डिज़ाइनिंग ऑफ क्लॉथ, ये जो कपड़ों का डिज़ाइन है ना आजकल फैशन में है. अच्छा, इन वोग का मतलब होता है फैशन में होना. और यहाँ पे जो है एज ए ऑर्डिनरी नाउन के तौर पे काम कर रहा है. द डिज़ाइनिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों की जो डिज़ाइनिंग है दैट इज़ इन वोग. इन वोग मीन्स इन फैशन. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव पार्टिसिपल एंड जेरेंड शुड मेटिकुलसली बी नोटेड. अब देखें कि आप इन्फिनिटिव पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं, जो लगा कर आप बना लें. ठीक है, या आप जो है ना अपना इंग लगा कर बना लें. अब जब आप टू लगाते हैं तो ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे नाउन है. टू प्रीच इज़ ईजियर देन टू प्रैक्टिस. और इसी को अगर जेरेंड बनाएं तो होगा प्रीचिंग इज़ ईजियर देन प्रैक्टिसिंग. ऊपर देखें हमने इन्फिनिटिव लगाया. प्रीच करना आसान है अमल करने से. प्रीचिंग इज़ ईजियर देन प्रैक्टिसिंग. ठीक है, सो दे कुड बी यूज. ये एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं. यू कैन जस्ट रिप्लेस. ओके, टू राइट एन एसे इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब. टू राइट एन एसे इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, या राइटिंग एन एसे इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब. अब देखिए, टू राइट एन एसे, राइटिंग एन एसे. टीचिंग इंग्लिश आर टू टीच इंग्लिश. प्लेइंग क्रिकेट आर टू प्ले क्रिकेट. इन दोनों को आप एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, और दैट कुड गिव यू वैरायटी इन योर लैंग्वेज. वसीम इज़ अ फेड अप विद अप्लाइंग फॉर जॉब. अप्लाइंग फॉर जॉब, वसीम हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. ओके, वसीम इज़ फेड अप विद अप्लाइंग. वसीम जो है ना अप्लाइंग करने से तंग आ गया है. फेड अप जेरेंट. देखें, अप्लाइंग फॉर जॉब. Applying for job, Wasim has left no stone unturned to avail all possible means and sources. Participle. अप्लाई करते हुए वसीम ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. ये एक इडियम है, लीव नो स्टोन अनटर्न. ये इडियम है, इसका मतलब है कोई कसर न छोड़ना. ही हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. वी यूज दैट ही हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न. ओके, टू अवेल ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑफ सोर्सेज. ये जो है ना जॉब हासिल करने के लिए उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. अब पार्टिसिपल इज़ ए वर्बल एडजेक्टिव.
which has the features of characteristics of a verb and adjective. اب اوپر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ to write یا writing اسے ہم ناؤن کا سینس لگا رہے تھے، اسی طریقے سے پارٹیسپل کو ہم جو ہے نا ایڈجیکٹو کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ یہ ایڈجیکٹو بھی کام کرے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اوپر جو ہے نا وہ ناؤن کے طور پہ بھی کام کر رہا تھا. اب یہ ایڈجیکٹوز کیسے بنتے ہیں؟ تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ دیر آر 3 ٹائپس آف پارٹیسپل. ایک تو پریزنٹ پارٹیسپل ہوتا ہے. پریزنٹ پارٹیسپل وہ ہے جس میں آپ انگ لگاتے ہیں. اگر رائٹ کا ہم پریزنٹ پارٹیسپل کہیں تو رائٹنگ، پلے کا بتائیں تو پلینگ، کم کا ہوگا کمنگ، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا پاسٹ پارٹیسپل ہوتا ہے جو ورب کا، جس کو ہم سیکنڈ فارم کہتے ہیں. اس میں آپ ای ڈی بھی لگاتے ہیں، ڈی بھی لگاتے ہیں، ٹی بھی لگاتے ہیں، این بھی لگاتے ہیں. مختلف طریقوں سے ہم جو ہے نا ورب کا پاسٹ پارٹیسپل جو بناتے ہیں، یا جو اس کو آپ جو ہے نا وہ سیکنڈ فارم کہتے ہیں. پھر پرفیکٹ پارٹیسپل ہوتا ہے جس کو ہم تھرڈ فارم کہتے ہیں ورب کا. تو یہ 3 طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے ساتھ جو ہے نا آپ پارٹیسپل بنا سکتے ہیں، اور یہ تینوں جو ہے نا وہ ہم یوز کر سکتے ہیں بطور ایڈجیکٹو. ان کو ہم جو ہے نا ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اب کیسے؟ ہی ہیز گاٹ چارمنگ پرسنالٹی. اب دیکھیں چارمنگ، اب یہاں پہ چارمنگ جو ہے نا ڈائریکٹ ایڈجیکٹو ہے جو کس کے بارے میں بتا رہا ہے؟ پرسنالٹی کے بارے میں بتا رہا ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ پریزنٹ جو ہے نا وہ 4th فارم آف ورب ہے جس کو ہم پریزنٹ پارٹیسپل کہیں، اور یہاں پہ بطور ایڈجیکٹو یوز ہو رہا ہے. اوکے، چارمنگ. اچھا، اسی چارمنگ کو اگر آپ جیرنڈ ناؤن بنائیں تو سینٹنس کیا بنے گا؟ چارمنگ از نیسیسری فار ماڈلنگ. چارمنگ از نیسیسری فار ماڈلنگ. اب یہی چارمنگ ناؤن بن گیا. ہی ہیز اے چارمنگ پرسنالٹی. اب یہی چارمنگ ایڈجیکٹو بن گیا. پاکستان از اے ڈیولپڈ کنٹری. اب ای ڈی لگا کر ہم نے ایڈجیکٹو بنایا ہے، ڈیولپڈ. اب یہاں پہ ڈیولپ بطور ایڈجیکٹو کام کر رہا ہے. اگر اسی ڈیولپ کو آپ ایز اے ورب کے طور پہ یوز کریں تو کیا کہیں گے کہ دس پروگرام واز ڈیولپڈ لاسٹ ایئر، یا ہی ڈیولپڈ نیو سسٹم آف پروگرامنگ. اب یہ ورب ہے، ہی ڈیولپ نیو سسٹم آف پروگرامنگ. تو یہ ڈیولپ یہاں پہ ورب ہے، ورب کی سیکنڈ فارم ہے. لیکن پاکستان از اے ڈیولپڈ کنٹری. اوکے، دس از ایڈجیکٹو. ہمیں لکھنا تو اصولی طور پہ یہاں پہ ڈیولپنگ چاہیے، بیکاز پاکستان از ناٹ اے ڈیولپڈ کنٹری یٹ، ٹھیک ہے. لیکن ایک امید ہے جس کے لیے میں نے یہاں پہ ڈیولپ یوز کیا ہے، معاف کیجیے گا، کیونکہ ہم لٹری لوگ ہیں، ہم خواب دیکھتے ہیں. تو ہمارا یہ خواب ہے کہ یہ ملک ڈیولپڈ ہونا چاہیے. کب تک ہم ڈیولپنگ کا ٹھپا لے کر گھوم رہیں گے؟ اور اسی کا جواب یہی ہے کہ جب ہم خود اپنے آپ کو چینج کریں گے دین وی کین ہیو دس ڈیولپ نیشن، وی ول بی اے ڈیولپ نیشن. شی لکس وریڈ. یہاں پہ دیکھیں شی لکس وریڈ. وریڈ از کمپلیٹلی ایڈجیکٹو. کام تو کمپلیمنٹ کا کر رہا ہے سینٹینس میں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وریڈ از ایڈجیکٹو. شی لکس وریڈ. تو یہ جو پارٹیسپل ہیں یہ ورب کا اور ایڈجیکٹو کا کام کیسے کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پارٹیسپلس ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ ٹائم اور ٹینس یا ایکشن. تو وہ جو ہے نا وہ اس میں لیٹ اس گو کلائمبنگ، ڈیڈ یو گو ڈانسنگ. اوکے، تو اب جب ورب اور پلس انگ فارم یوز کرتے ہیں کہ اوائڈ، کینٹ ہیلپ، ڈینائی، فیس. اوکے، تو یہ وہ پارٹیسپلس ہیں ڈیٹرمن دا ٹائم اور ٹینس آف دا ورب اور ایکشن. اوکے، ان میں آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو لیٹ اس گو کلائمبنگ، ڈیڈ یو گو ڈانسنگ لاسٹ سیٹرڈے. تو دے جسٹ اسپورٹنگ اور لیئر ایکٹیویٹیز. ان دیٹ سینس they are used to determine the time. okay, so اب جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ورب میں ہوتی ہے وہ وربس کے فارمز ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا وربس جو ہوتے ہیں ان کی فارمز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب آپ ناؤن کو پڑھتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ پراپر ہے یا کامن ہے. اگر پراپر ہے تو اس کو کیپٹل لکھیں. اگر کامن ناؤن ہے تو پھر آپ اسی کامن ناؤن کو دیکھیں کہ وہ کاؤنٹیبل ہے یا انکاؤنٹیبل ہے. اگر انکاؤنٹیبل ہے تو اس کے سنگولر پلورل نہیں ہوتے. اگر کاؤنٹیبل ہے تو اس کے سنگولر پلورل سمجھیں. اسی طریقے سے جب آپ جو ہے نا وہ پروناؤن پہ آتے ہیں تو اس کے کائنڈس اور کیسز کو پڑھیں. جب ایڈجیکٹیوز کو پڑھتے ہیں نا تو اس کے کائنڈس اور ڈگریز کو پڑھیں. جب ورب کو پڑھتے ہیں نا تو اس کے فارمز کو ضرور ذہن میں رکھیں.
اور جب آپ ایڈورب کو پڑھتے ہیں تو ایڈوربس کے اندر اس کی ڈگریز کو اور کائنڈس کو ذہن میں رکھیں. جب آپ پریپوزیشن پہ آتے ہیں تو دیکھیں کہ لاجیکل پریپوزیشن ہے تو کیسے یوز ہو رہا ہے, اور اگر فکسڈ اور ڈیفینیٹ پریپوزیشنس ہیں جو کسی ناؤن یا ایڈجیکٹو کے بعد آتے ہیں یا ورب کے بعد آتے ہیں, دین وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دوز فکسڈ پروناؤن کہ اس کے پریپوزیشن دے فالو اے پرٹیکولر ناؤن اور ایڈجیکٹو ایٹسیٹرا. اب ہم آج اس کو دیکھیں گے واٹ آر دا وربس. اوکے, اب وربس کے جو فارمز میں نے آپ کو بتایا تھے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وربس اپنے فارم بناتے ہیں. لک ایٹ دیٹ ایٹ دس ٹیبل. اب یہ وہ ورب ہیں دے سمپلی بگن ود دس جو بھی ورب اپنی روٹ بناتا ہے فرسٹ اس کا فارم جو ہوتا ہے وہ روٹ ہوتا ہے. جب یہ روٹ سے نکلتا ہے تو انفینیٹیو فرسٹ فارم بناتا ہے, پھر پاسٹ سیکنڈ فارم بناتا ہے, پھر پاسٹ پارٹیسپل تھرڈ فارم بناتا ہے, پھر پریزنٹ پارٹیسپل یہ اس کا فورتھ فارم ہوتا ہے, اور پھر جیرن یا ناؤن جو ہے یہاں پہ ورب اپنا یا تو سیپریٹ ناؤن بناتا ہے, اگر سیپریٹ ناؤن بنانے میں ناکام ہوتا ہے تو اپنے چوتھے فارم کو بطور ناؤن یوز کرتا ہے, دیٹ از کالڈ جیرن ناؤن یا وربل ناؤن. ایٹ کو دیکھیں, یہ اس کا روٹ ہے. یہ جو روٹ ہے ہمیشہ آرڈر میں استعمال ہوتی ہے, آرڈر یا ریکویسٹ کے سینٹینس میں, یا جب آپ کہتے ہیں ایٹ فوڈس دیٹ از آرڈر. آئی وانٹ ٹو ایٹ فرسٹ فارم, آئی ایٹ لاسٹ نائٹ سیکنڈ فارم, آئی ہیو ایٹن تھرڈ فارم, آئی ایم ایٹنگ فورتھ فارم کنٹینیوس پریزنٹ پارٹیسپل, اینڈ ایٹنگ از نیسیسری فار لائف, ایٹنگ از نیسیسری فار لائف, دس از جیرن ناؤن. اب یہ ایٹنگ ناؤن بن گیا. آئی ایم ایٹنگ یہ ورب ہے, فورتھ فارم آف ورب ہے. ایٹنگ از نیسیسری فار لائف, یہاں پہ یہ چوتھے فارم کو بطور ناؤن یوز کر دیا تو یہ جیرن بن گیا, اب وربل ناؤن بن گیا. رائٹ کو دیکھیں, رائٹ روٹ ریٹن, رائٹ ریٹن, دین رائٹنگ فرسٹ فارم ہے, آرڈر کے لیے یوز کریں. رائٹ این ایسے لکھو, آرڈر ہے. آئی وانٹ ٹو رائٹ این ایسے لکھنا. آئی روٹ پاسٹ فارم. آئی ہیو ریٹن این ایسے تھرڈ فارم. آئی ایم رائٹنگ دس ایکشن از اے کنٹینیوس, بٹ رائٹنگ is a very difficult job. Writing is a very difficult job. This writing basically is noun. اب یہاں پہ writing noun بن گیا. This is called gerund noun. اب میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا it's not necessary کہ تمام ناؤن جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے چوتھے فارم کو, تمام ورب اپنے چوتھے فارم کو بطور ناؤن یوز کریں. it's not necessary. جو ورب اپنے ناؤن اپنا چوتھا فارم بنانے میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کو اپنے جو ہے نا اپنا ناؤن بنانے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ اس اپنے چوتھے فارم کو بطور ناؤن یوز کرتے ہیں. لیکن بہت سے ورب اپنا سیپریٹ ناؤن بنا لیتے ہیں, جس طریقے سے اپلائی دیکھیں, اپلائڈ ٹو اپلائی, سیکنڈ فارم اپلائڈ, تھرڈ فارم اپلائڈ, فورتھ فارم اپلائنگ, اینڈ دین یو کم ٹو دس what we call look at this applied. اب آپ جب اس فورتھ فارم پہ آ رہے ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو جو ہے, تو یہ اپنا سیپریٹ جو ہے نا وہ ناؤن بنا رہا ہے, دیٹ از اوکے, یہ اپنا سیپریٹ یہاں پہ ناؤن بنا رہا ہے اپلیکیشن. اب یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے جس طرح اوپر نے آپ نے کہا کہ مائی رائٹنگ از ویک, مائی رائٹنگ از ویک, یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے مائی اپلائنگ از رانگ, آپ کہیں گے مائی اپلیکیشن از رانگ. اپلائی اپنا سیپریٹ ناؤن بنا رہا ہے, دیٹس اپلیکیشن, مائی اپلیکیشن از رانگ. سیٹسفائڈ سیٹسفائی, سیٹسفائڈ سیٹسفائڈ, سیٹسفائنگ. اب اس سیٹسفائی کو یوز کریں, پلیز سیٹسفائی ہم, یہ روٹ ہے. I want to satisfy my students. I want to satisfy my students. To satisfy. Infinitive. First form of verb. I satisfied him yesterday. I satisfied him yesterday. Second form for past. I have satisfied them. I have satisfied them. Third form. لیکن I am satisfying. میں اس کو satisfy کر رہا ہوں. I am satisfying. لیکن when you come to this fourth form, اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ satisfying is
is necessary for life. اب آپ کو کہنا پڑے گا satisfaction is necessary for life. جس طرح اوپر آپ نے کہا نا کہ eating is necessary for life, دیکھیں اس چوتھے فارم کو آپ نے ناؤن کے طور پہ یوز کیا. کھانا زندگی کے لیے لازمی ہے. eating is necessary for life. اس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ satisfying is necessary for life. آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ satisfaction is necessary for life. کیوں کہ satisfaction basically is a separate noun and it would be used as a noun. تو یہ verb جو ہوتے ہیں ان کے یہ فارمز ہوتے ہیں کہ وہ روٹ سے نکل کر اپنے فورتھ فارم تک آتے ہیں. پھر فورتھ فارم کے بعد یا تو اپنا سیپریٹ ناؤن بنا لیتے ہیں، لیکن جو بنانے میں ناکام ہوتے ہیں وہ اپنے اس فورتھ فارم کو بطور ناؤن یوز کرتے ہیں، جس کی میں نے آپ کو یہ بتا دی. ناؤ ہیئر ورب کے فارمز بنتے کیسے ہیں؟ وی ہیو اے ڈفرنٹ ویز. اوکے، جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ای ڈی لگاتے ہیں تو اس کے سیکنڈ فارم بن جاتے ہیں. جس طرح انہیں ہم ریگولر ورب کہتے ہیں. دے آر کالڈ ایز اے ریگولر ورب. دے سمپل نیڈ ڈی آر ای ڈی. یہ خالی ڈی لگاتے ہیں یا ای ڈی لگاتے ہیں، دین اٹ بیکمس سیکنڈ اور تھرڈ فارم. answer answered answered, arrest arrested arrested. اب چیز کو دیکھیں یہ آلریڈی ای پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم مزید جو ہے نا ای نہیں لگاتے، ہم صرف اس کے ساتھ ڈی لگاتے ہیں. دیٹ بیکم chased chased or hated hated. This is how it becomes as a second form and third form of the verb. They are called as a regular verb. ان کو ہم ریگولر verb کہتے ہیں because they need only simple ای ڈی لگا کر جو ہے نا آپ ان کے ساتھ بنا لیتے ہیں. تو دے آر کالڈ ریگولر ورب. ارریگولر وربس وہ ہوتے ہیں جن کے فرسٹ یا سیکنڈ فارم بنانے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے. ناؤ دے آر ڈفرنٹ گروپس آف ارریگولر وربز. اوکے، اس میں پہلا گروپ یہ ہوتا ہے جس کے تینوں وربس سیم ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اٹ از سیم. اوکے، یہ وہ ورب ہیں جن کے تینوں فارم سیم رہیں گے. برسٹ برسٹ برسٹ، کاسٹ کاسٹ کاسٹ. ٹھیک ہے، اسی میں جو ہے نا نیچے یہ ورڈ آ جاتے ہیں کھٹ کھٹ کھٹ، پٹ پٹ پٹ، ہٹ ہٹ ہٹ، نٹ نٹ نٹ، لیٹ سیٹ، شٹ، اسپریڈ، ریڈ، ہرٹ، براڈ کاسٹ، ٹیلی کاسٹ. یہ وہ ورب ہیں جن کے تینوں فارم سیم رہتے ہیں اور ان کے تلفظ صرف ریڈ کا چینج ہوتا ہے، ریڈ ریڈ ریڈ. باقی کے تلفظ بھی سیم رہتے ہیں، کھٹ کھٹ کھٹ، پھٹ پھٹ پھٹ، ہٹ ہٹ ہٹ، نٹ نٹ نٹ، لیٹ لیٹ لیٹ، سیٹ سیٹ سیٹ، شٹ شٹ شٹ، اسپریڈ اسپریڈ اسپریڈ، ریڈ ریڈ ریڈ، ہرٹ ہرٹ ہرٹ، براڈ کاسٹ براڈ کاسٹ براڈ کاسٹ، ٹیلی کاسٹ ٹیلی کاسٹ ٹیلی کاسٹ. So we use it like this. Then we come to this second form of verb. جو دوسرا ان کا جو گروپ ہوتا ہے یہ وہ گروپ ہوتا ہے ورب کا جن کے پہلے دو فارم سیم ہوتے ہیں اور آخری ڈفرینٹ ہوتا ہے. بیٹ بیٹ بیٹنگ، پہلا جو گروپ تھا اس کے تینوں فارم ایک جیسے تھے. یہ جو دوسرا گروپ ہے اس کے دو فارم ایک جیسے ہوتے ہیں، تیسرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، بیٹ بیٹ بیٹنگ. اینڈ دس از اے تھرڈ فارم، تیسرا گروپ ہے. ان کے کیا ہوتے ہیں؟ اٹس اے فرسٹ اینڈ اے تھرڈ فارمس آر آئیڈینٹیکل. ان کا پہلا اور دوسرا تیسرا یہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. پہلے گروپ کے اندر تینوں فارمس آئیڈینٹیکل تھے، دوسرے کے اندر پہلا اور دوسرا آئیڈینٹیکل تھا، تیسرا ڈفرینٹ تھا. تیسرے گروپ کے اندر پہلا اور آخری آئیڈینٹیکل ہے اور دوسرا جو فارم ہے دیٹ از اے چینج. سپوز بیکم بیکیم بیکم، کم کیم کم، رن رین رن. سو دا فرسٹ اینڈ دا تھرڈ آر آئیڈینٹیکل. اب جو چوتھا گروپ ہے جس کے اندر جو ہے سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارمس آر آئیڈینٹیکل، اس میں دوسرا اور تیسرا آئیڈینٹیکل ہوتا ہے. بینڈ بینٹ بینٹ، بائنڈ بائنڈ ہوتا ہے جوڑنا کسی چیز کو، بینڈ کا مطلب ہے موڑنا، لوہا سریا پائپ جس کو آپ بینڈ کرتے ہیں، بائنڈ کرتے ہیں کتاب وغیرہ جس کو آپ بائنڈنگ کرتے ہیں جوڑتے ہیں. بلیڈ کا مطلب ہے خون بہنا، بلیڈ بلیڈ. برنگ کسی چیز کو لانا، براٹ براٹ. برن جلانا. اب دیکھیں برن کے اندر ٹی بھی لگتا ہے ای ڈی بھی لگتا ہے، دونوں اس کے ریگولر فارم ہیں. تو کچھ جو ہے نا برنٹ بھی یوز ہوتا ہے، برنڈ بھی یوز ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ دونوں فارم رکھ دی ہیں.
buy, bought. In this group you see that second and third they are identical. پہلے گروپ کے اندر تینوں فارمز آئیڈینٹیکل تھے، دوسرے کے اندر پہلا اور دوسرا آئیڈینٹیکل تھا، تیسرے کے اندر پہلا اور تیسرا آئیڈینٹیکل تھا، اور یہ جو چوتھا گروپ ہے اس کے اندر دوسرا اور تیسرا جو فارم ہے دے آر آئیڈینٹیکل، اور ان کے یہ وہ ورڈ ہیں جو سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. سپوز جس کا سیکنڈ اور تھرڈ فارم ایک جیسے ہوں گے. کھیچ کھاٹ، ڈگ ڈگ، ڈریم ڈریمٹ، فیڈ کھانا کھلانا، فیڈ، فیل محسوس کرنا، فیلٹ، فائٹ لڑنا، فاٹ، فائنڈ ڈھونڈنا، فاؤنڈ، گیٹ حاصل کرنا، گاٹ، ہینگ ہنگ. ہاں، ہینگ کے دو فارم ہو سکتے ہیں، یہ تھوڑا یہاں پہ بتا دوں. اچھا، ایک ہینگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لٹکانا، اور ایک ہینگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پھانسی دینا. جب آپ کسی چیز کو لٹکاتے ہیں لرنڈ یا لرنڈ کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں نا، دے آر سیم، اس کا کوئی فرق نہیں ہے. میں نے بتایا کہ دونوں فارمز اس کے ایکسیپٹڈ ہیں. ویسے جو ورب کے فارم بنتے ہیں وہ ای ڈی کے ساتھ بنتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ٹی اٹھاتے ہیں. جس طرح ڈریم ہے، دیکھیں یہ ٹی اٹھا رہا ہے نا اپنا سیکنڈ فارم بنانے کے لیے. اسی طریقے سے لرنڈ جو ہے وہ ای ڈی بھی اٹھاتا ہے، ٹی بھی اٹھاتا ہے، دونوں آپ یوز کریں گے کوئی فرق نہیں. ہی ڈریمڈ یا ہی لرنڈ دا لیسن یسٹرڈے، کل اس نے سبق سیکھ لیا، یا ہی لرنڈ دا لیسن یسٹرڈے. تو آپ ای ڈی سے بھی پاسٹ کو ریفر شو کر سکتے ہیں، ٹی سے بھی شو کر سکتے ہیں، بوتھ آر ایپلیکیبل. جس طرح ڈریمڈ یا ڈریمڈ یہاں پہ ہے تو دس از ایپلیکیبل. میں ہینگ کی بات کر رہا تھا. اب ہینگ جو ہے، ہینگ ہوتا ہے کسی چیز کو لٹکانا، کپڑے وغیرہ کو، کسی چیز کو یو جسٹ ہینگ اٹ، دین یو یوز دس ہینگ. اور اس کا سیکنڈ فارم آپ یوز کریں گے ہنگ. آئی ہنگ مائی کوٹ لاسٹ نائٹ ان دا پورچ. آئی ہنگ مائی کوٹ ان دا پورچ، آئی ہنگ. اچھا، اگر کسی بندے کو جب پھانسی دی جائے گی نا تو وہ اس کا پاسٹ ٹینس جو ہوگا وہ ہینگ جو ہوگا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہی واز ہنگ لاسٹ ایئر، نو، ہی واز ہینگڈ لاسٹ ایئر. when they are people we use hanged, but when there's things we use hung. تو ہینگ جو ہے نا وہ چیزوں اور لوگوں کے لیے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا جو سیکنڈ فارم ہے فار پیپل اٹ ول بی ہینگڈ، پھانسی دینا، باقی چیزوں کو لٹکانا، دین اٹ ول بی ہنگ. سو ول بی کیس ود ہیو اینڈ ہیڈ اینڈ ہیئر، ہرڈ، ہولڈ. اب یہ وہ ورب ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارمز ہیں دے آر آئیڈینٹیکل اینڈ دے ریمین دا سیم. ہولڈ پکڑنا، ہیلڈ ہیلڈ، کیپ کیپٹ کیپٹ، لے کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، کسی چیز کو رکھنا، لے ڈاؤن، اس کی بنیاد رکھنا، لیڈ. اچھا، ایک لے جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ فارم ہوتا ہے لائے کا، LIE. اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. LIE جو ہے وہ بیسکلی ہے ورب ہے، اور یہ بھی لے بھی ورب ہے. اب جو لائے ہے، لائے میں سے دو سینس نکلتے ہیں. ایک لائے مینس جھوٹ بولنا، LIE لائے. دوسرا لائے کا مطلب ہوتا ہے سونا یا لیٹنا. ہی لائے آن دا کوچ، پلیز لائے آن دا کوچ. لائے، لیٹنا. اچھا، اب لیٹنے کا جو پاسٹ ٹینس ہوگا نا وہ لے ہوتا ہے، LAY پھر پاسٹ ٹینس بھی ہے اور LAY پریزنٹ ٹینس بھی ہے. دیٹس یہ اکثر ٹیسٹ میں آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ نے ولیم ورڈسورتھ کی کلاس 9 میں پوئم پڑھی ہوگی، اس نے کہا تھا کہ وین آئی لے آن مائی couch، لے، وہ لائے کا پاسٹ ٹینس یوز کر رہا ہے، لے LIA. اور جو نا تو ان کے جو فارمز ہیں، جو لائے ہے کا جو فارم ہے وہ دیٹ ول بی لائک دس. میں یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ دیتا ہوں. دس ول بی لائے اینڈ لے اینڈ اس تھرڈ فارم ول بی لین. اوکے، لین لائک دس. اوکے، اٹ ول بی لین. تو اس کو یہاں پہ جو ہے نا اس کے ساتھ آپ جو ہے نا کنفیوز نہ کریں کائنڈلی، دیٹ سم تھنگ ڈفرینٹ. اوکے، تو یہ جو لائے ہے اسی کو اس کے ساتھ آپ مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. اس لائے کا مطلب ہے لیٹنا، اس کا سیکنڈ فارم لے ہوتا ہے، تھرڈ فارم لین ہوتا ہے.
لائے لے لین. لیکن یہ جو ہے جیسے لے لے لیٹ لیٹ لیڈ لیڈ لیڈ. اوکے سو لین لے لینٹ لائے لٹ. تو ان میں سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم تھے. اب یہ وہ ورب ہیں دے آر کمپلیٹلی ریگولر. اس کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم آپس میں کبھی نہیں ملتے. ارائز اروز ارائزن, اویک اووک اووکن, بی ایم از آ واز ور بین. بی یا ایم یا از یا آ اس کا سیکنڈ فارم واز یا ور ہوتا ہے یا تھرڈ فارم بین ہوتا ہے. بگن 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 بگین بگن بگن بگین بگن. بیئر برداشت کرنا, بو بان. بیئر کا مطلب برداشت کرنا بھی ہوتا ہے اور بیئر کا مطلب جنم دینا بھی ہوتا ہے. بورن, شی بورن 3 children. اوکے سو شی ہیز بورن 3 children. یہ بورن. اچھا ایک ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کہ ہی واز بورن BORN. وہ بورن ایڈجیکٹو ہوتا ہے. اوکے BORN یہ ایڈجیکٹو ہے. ہی واز بورن یسٹرڈے بورن. لیکن یہ ایڈجیکٹو ہے اور اس کا بالکل آپ کو جو اپوزٹ ملے گا نا الائیو. بورن الائیو یہ دونوں ایڈجیکٹو ہیں. اچھا بورن کے ساتھ جب ای آتا ہے تو یہ ورب کی تھرڈ فارم ہے بورن. اس کو دیکھیں اس میں این کے بعد ای ہے بورن. اگر ہم کہیں کہ اس نے 3 بچوں کو جنم دیا ہے تو ہم کہیں گے شی ہیز بورن 3 children. شی ہیز بورن 3 children. یہ 3 بچوں کو جنم دے چکی ہے. تو پھر آپ کو بورن میں جو لگائیں گے وہ BORNE لگانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ آپ بتا رہے کہ وہ جنم دے چکی ہے. یہ ورب کی تھرڈ فارم ہے. اگر میں کہوں کہ علی واز بورن یسٹرڈے تو یہ بورن ایڈجیکٹو ہے. یہ دس ویری ٹیکنیکل بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سو بیئر بورن اینڈ بائٹ. بائٹ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. کوئی بھی انسیکٹ وغیرہ بائٹ کرتا ہے. سیکنڈ فارم بٹ ہوتا ہے, تھرڈ فارم بٹن. سنیک بائٹس, ڈاگ بائٹس, ڈاگ بٹس آر ڈاگ ایز بٹن. بلو بلو بلون. ہوا جو لگتی ہے یہ بلو ہوتا ہے. ون بلوز. بلو بلو بلو. اچھا اس کو بلیو نہ کہے, گریو نہ کہے نا, بلو. بلاؤن. چوز چوز چوزن. ڈو ڈڈ ڈن. بیئر بروک لائک دیٹ. بروک بروکن. یا ڈرا جو ہم یوز کرتے ہیں لائک دس. ڈرا ڈرنک ڈرا ڈرو ڈرو ڈران. اچھا اس کو ڈرو پڑھیں گے, ڈریو نہ کہیں. ڈرا ڈرو ڈران. ڈرنک ڈرینک ڈرنک. ڈرائیو ڈروو ڈرون 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 ڈرون. ناٹ ڈرائیو ان. ڈرائیو ڈرو ڈرون. ایٹ ایٹ ایٹن. فول فیل فالن. فلائی فلو فلو فلاؤن. فوربڈ منع کرنا. فوربیڈ فوربڈن. forget 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 forgot forgotten بلانا. freeze جم جانا. froze frozen. یا give gave given. hide hid hidden. know knew known. lie اب آ گیا نا وہ lie رکھنا لیٹنا. lay لین. ride rid ridden. ride road ridden. road ridden ridden. جس طرح اوپر تھا نا ڈرائیو ڈروو ڈریون. رائڈ روڈ ریڈن. رنگ بیل بجانا. رینگ رنگ. رائز روز ریزن ریزن. پروناؤنس اٹ ریزن ناٹ رائزن. رائز ابھرنا. روز سورج وغیرہ رائز ہوتا ہے نا. ریزن ہم کہیں گے دا سن ہیز ریزن. سورج جو ہے نا وہ طلوع ہو چکا ہے. سو سوڈ سون. یہ جو سو ہوتا ہے یہ سا ہوتا ہے آری بلیڈ کے ساتھ کاٹنا نا. ایک ہوتا ہے سی SE اس کا سیکنڈ فارم ہوتا ہے سو. تھرڈ فارم ہوتا ہے سین. وہ ہوتا ہے سی سو سین. دیکھنا یہ ہے سو سوڈ سون اینڈ سیو. سو ان دس سینس جسٹ یو یوز اباؤٹ دیٹ. سیو کا مطلب ہے سلائی کرنا.
That's really important about the degrees of verb, and that is I think sufficient for this area. And now we have covered about this tense and as mood of that noun verb. And the last class we will take the next class we will take about the tense. We exclusively talk about tense and tense structures, and I think that it will be better to come to semantics now. Now, this is really technical part of verb, and we have given it sufficient time, and at least at the basic level I have tried to make these concepts clear about verb and what are the things they are directly connected with the region of verb. But at least in the next class again we will take one aspect from this tense, and one class is also necessary, I think, that activize and pacifies, because there's a much commotion about vices in our language. The way we have studied vice, activize and pacifies, that is also to some extent it is obsolete, because we don't consider its utilitarian language. How do we use in its real language? That's very important. But you have studied this science only, this vice only to take that I write a letter, letter is written by me, she plays a cricket, cricket is played by me, so played by her, like that. So we have just learned this vice in that sense, but it is not real use of vice in language when we use it. So what is a vice? We will also consider it in next class. Vice sentences. These two areas are also connected with this the chapter of verb. Then we would switch towards adverb and prepositions and noun-verb, and this is how this thing would go on. So I think that was nice to talk about syntax. Let us move towards semantics, and it is your time to read. It's reading today. We will go for the reading, please. Please read it.
Well, writing a book to pay funeral expenses of mother. اپنی ماں کو جو ہے اس کے funeral expenses afford کرنے کے لیے ایک کتاب لکھنا. Writing a book to pay funeral expenses. funeral کہتے ہیں جنازے کو. جنازے کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے کتاب لکھنا. Johnson was born in a middle class family. جانسن کا ایک درمیانے کلاس کی فیملی سے جنم ہوا تھا. middle class is here adjective, family is a noun, okay, and family is a accountable noun, تو اس کے لیے ہم indefinite article لگا رہے ہیں. a family because it's accountable. families is plural. was born, یہاں پہ born adjective ہے. اگر میں کہوں کہ جانسن was sick تو sick کیا ہوگا؟ adjective. جانسن was happy تو happy کیا ہوگا؟ adjective. جانسن was rich کیا ہوگا؟ adjective. جانسن was poor adjective. جانسن was born, یہ born adjective ہے. اگر یہاں پہ n کے بعد e لگائیں گے تو پھر verb کی تھرڈ فارم بن جائے گا. Johnson was born in a middle class family which was subject to unending family feuds. was subject to, یہ جو گھرانہ تھا اس میں مسلسل جو ہے نا وہ جھگڑے ہوا کرتے تھے. was subject to, بس اس گھر میں یہ کہ منسلک تھا, اس کے ساتھ یہ پرابلم ملحق تھا. تو unending family feuds, unending نہ ختم ہونے والے. family feuds گھریلو جھگڑے, we call them family feuds, گھریلو جھگڑے. feuds کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے, تنازعات. اینڈ ہوم وائلنس, اور گھر کے اندر جو گھریلو تشدد ہوتا ہے. ویسے دیکھیں ہوم ناؤن ہے, یہاں پہ ہوم وائلنس, یہاں پہ جو نا ہوم بطور ایڈجیکٹو سرو کر رہا ہے وائلنس کے لیے. گھریلو تشدد, ہوم وائلنس, تو ہوم یہاں پہ ایڈجیکٹو بن جاتا ہے. اٹ واز ناٹ اے ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ فیملی, یہ کوئی خوش خاندان نہیں تھا. اٹ واز ناٹ اے ہیپی اور اٹ واز ناٹ اے کنٹینٹڈ فیملی, یہ خاندان کوئی خوش نہیں تھا. ہیپی خوش ایڈجیکٹو. کنٹینٹڈ وہ فیملی ہوتی ہے جو خوش ہو, جو بھی آپ کے پاس میسر ہے آپ اس سے خوش ہیں. سڈنلی ہز فادر ڈائڈ, اچانک اس کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی. اینڈ ہز مدر بیکیم ہاسٹائل, انڈیفرنٹ اینڈ ایڈورس ٹو ہم, اور اس کی ماں جو تھی وہ اس سے جو ہے وہ جو ہاسٹائل کا مطلب ہے کہ جو آپ سے جو ہے نا وہ تنگ ہو, بیزاری اختیار کرے, یا آپ کو سے اچھا برتاؤ نہ کرے, تو وی کال دیم ہاسٹائل. ہز مدر بیکم ہاسٹائل ٹو ہم, اس کی جو ماں تھی وہ ہاسٹائل بن گئی اس کے لیے. انڈیفرنٹ اور ایڈورس ٹو ہم. ہی ڈیڈنٹ گیٹ اینی ایموشنل سپورٹ فرام ہز فیملی, جانسن کو اپنے گھر سے کوئی بھی ایموشنل سپورٹ نہیں ملی. ہی ڈیڈنٹ گیٹ اینی ایموشنل سپورٹ فرام ہز فیملی, اس کو اپنے گھر سے کوئی بھی جذباتی سپورٹ یا کوئی ایموشنل سپورٹ نہیں ملی. however he continued his struggle. دیکھیں however یہاں پہ کنجیکشن ہے. however کا مطلب ہے جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, جو کچھ بھی ہے. however پھر بھی he continued his struggle, quest or pursuit, and emerged as a successful writer. اس کے باوجود اس نے اپنی کوشش کنٹینیو رکھی اور یہ زندگی میں ایک کامیاب رائٹر کے طور پہ بنا ہے. ایمرج ظاہر ہوا, اینڈ ایمرج ایز اے سکسیزفل رائٹر. دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا وہ میں کاما نہیں دے رہا ہوں اس اینڈ کے بعد, کیونکہ یہ جو ہی ہے نا, ہی کنٹینیوڈ ہز اسٹرگل اینڈ ایمرج, اب یہ سبجیکٹ ہی ادھر بھی موجود ہے, اب یہ ہی کنٹینیوڈ کے لیے بھی ہے اور ایمرج کے لیے بھی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ اینڈ کنجیکشن ہے, یہاں پہ دو ورب ہیں اس سینٹینس کے اندر, ایک کنٹینیوڈ ہے ایک ایمرج ہے, لیکن یہاں پہ چونکہ سبجیکٹ ایک ہی ہے تو اسی کے لیے اس کے اندر ہم نے جو ہے نا جسٹ دو ڈبل ورب لگا دیے ہیں, اس لیے یہاں پہ اینڈ کے سامنے میں کاما نہیں دے رہا ہوں. یہاں پہ کاما کی ہمیں ضرورت ٹیکنیکلی نہیں ہے, therefore I am not using comma here. So he continued his struggle and emerged as a successful writer. ظاہر کیا ہوا؟ سکسیزفل رائٹر. یہ سکسیزفل ایڈجیکٹو ہے اور رائٹر ناؤن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سکسیزفل ورب ایڈجیکٹو کی پازیٹیو ڈگری ہے. اس کا کمپریٹیو بنائیں گے تو اٹ ول بی مور سکسیزفل اینڈ سپرلیٹو ول بی دا مور سکسیزفل. One day he came to know that his mother has died.
ایک دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے. One day he came to know that his mother had died. اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے. He needed money for the Christian burial of his mother. اس کو پیسے چاہیے اپنی ماں کو، کیونکہ وہاں بھی جو یورپ کے اندر بھی جو عیسائی جو اپنی ڈیڈ باڈی کو دفن کرتے ہیں تو وہ اس پہ اچھا خاصا مقصد ایک قسم کا خرچہ آتا ہے، یا اس کی جو ریچولس ہوتے ہیں، جو رسومات ہوتی ہیں اس کی ادائیگی کے لیے. سو ہی نیڈیڈ منی فار دا کرسچن بیریل، کیونکہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی ماں کو جو عیسائیت کا جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق اس کو دفن کیا جائے. بیریل، کرسچن بیریل، کرسچن یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے، بیریل ناؤن ہے. آف ہز مدر، انفارچونیٹلی ہی ڈیڈنٹ ہیو، بدقسمتی سے اس کے پاس وہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ ہی ڈیڈنٹ ہیو منی. ہی کانٹیکٹ دا پبلشرس، اس نے پبلشر سے کانٹیکٹ کیا اینڈ فار دا منی ہی کانٹیکٹ پبلشرس اینڈ دے ڈیمانڈیڈ کریٹو ورک. اس نے پبلشر سے کانٹیکٹ کیا کہ مجھے پیسے دو، مگر انہوں نے کیا کہا؟ دے ڈیمانڈیڈ کریٹو ورک. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہمیں کوئی ایسا تخلیقی کام دو تاکہ ہم پھر آپ کو پیسے دیں. چونکہ یہ رائٹر تھا، بہت زبردست رائٹر تھا، بہت بہترین، بہت خوبصورت رائٹر تھا. جانسن کے لیے مشہور ہے کہ کسی جرنل نے اسے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں ایک جو ہے ایسے لکھ کر دینا ہے جو ہم اپنے جرنل میں پبلش کریں گے. تو ڈاکٹر جانسن نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا. اچھا، تو جس دن وہ پبلش ہونا تھا تو انہوں نے ان سے فون رابطہ کیا، فون تو اس زمانے میں نہیں ہوں گے، رابطہ کیا کہ جی وہ آپ نے آج وعدہ کیا تھا آرٹیکل دینے کا، تو وہ آپ کا آرٹیکل آپ ہمیں دیں. تو اس نے کہا یار مسئلہ وہ تو میں بھول چکا ہوں. تو اس نے کہا پھر یہ کیسے ہوگا، ہم نے تو آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اور ہم تو آپ کے آرٹیکل کے حوالے سے کوئی آرٹیکل ہم نے ارینج بھی نہیں کیا. تو جانسن نے کہا کہ اب ٹائم کتنا ہے. تو اس زمانے میں جو ڈاک ہوتی تھی وہ ٹرین کے تھرو جو ہے نا وہ جانی ہوتی تھی، پھر وہ اس شہر میں جاتی اور پبلش ہوتا. تو انہوں نے بتایا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہے ٹرین کے آنے میں. تو اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، بس بہت ہے. وہیں بیٹھا اور وہ ایسے لکھا اور ان کے ہاتھوں پہ تھما دیا اینڈ اٹ بیکیم ون آف دا بیسٹ ایسیز. So this is how Johnson is considered to be the very beautiful writer. So they asked, okay, the publishers they demanded creative works. انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں creative works دو تو اس کے ہم پیسے دیں. Because the publishers they needed only money. So he asked hospital authorities to keep the body of his mother in a mortuary. Mortuary یا morgue، یہ morgue کیا ہوتا ہے؟ یہ mortuary یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو رکھا جاتا ہے، سرد خانہ جسے ہم اردو میں یہاں کہتے ہیں. تو وہ جب تک ڈیڈ باڈی کو دفن نہ کیا جائے تو وہاں پہ سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے. دیٹس کال مورچری اور موگ. تو انہوں نے کہا کہ اس ڈیڈ باڈی کو آپ جو ہے نا وہ اس نرسری میں جو ہے نا مورچری میں یا موگ میں رکھ دیں. ہی اسٹارٹیڈ رائٹنگ، اور اس نے کتاب لکھنا شروع کی. اینڈ اٹ ٹک ہم 21 days ٹو کمپلیٹ دا بک. اور اس کو وہ کتاب کمپلیٹ کرنے میں 21 دن لگے تھے. وہ کتاب لکھتا تھا اور اس کے ڈیلی چیپٹرز لکھتا تھا. اینڈ اٹ ٹک ہم 21 days ٹو کمپلیٹ دا بک. دا نیم آف دیٹ بک از دا راسلس. اس کتاب کا جو نام ہے وہ راسلس ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جب بھی ہم لکھتے ہیں کسی کتاب وغیرہ کا نام آتا ہے تو ہم اس کو اٹیلک کر دیتے ہیں. یہ رول ہے لکھنے کا. ویسے جب آپ ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ انورٹڈ کاما میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو اٹیلک کر دیتے ہیں. اٹیلک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کا یا بک کا نام ہے. سو دس بک ہیز بن، اس کتاب کا نام راسلس ہے. تھیم آف دا بک از دیٹ لائف از اے اسٹیشن ویئر مچ از ٹو بی انڈیورڈ اینڈ لٹل ٹو بی انجوائڈ. اس کتاب کا تھیم جو ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس میں میسج ہے وہ یہ ہے. تھیم آف دا بک از دیٹ لائف از اے اسٹیشن ویئر مچ از ٹو بی انڈیورڈ اینڈ لٹل از ٹو بی انجوائڈ. جہاں پہ بہت زیادہ برداشت کیا جاتا ہے اور بہت تھوڑا جو ہے نا وہ انجوائے کیا جاتا ہے. مچ از ٹو بی انڈیورڈ، انڈیورڈ کا مطلب ہے برداشت کرنا، سسٹین کرنا یا بورن کرنا. اینڈ لٹل از ٹو بی انجوائڈ، اور یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے ہمیں بہت تھوڑا ملتا ہے. دیر از نو 100% ہیپینس ان دا ورلڈ. دنیا میں جو ہے نا کہیں بھی ہمیں جو ہے نا 100% جو ہے نا وہ خوشی نہیں ملتی. دیٹ از دا تھیم آف دس ناول. اوکے، دس راسلس. Actually, Rasilas is a really technical work.
You look at that in a Raslas, we find there is a happy valley, ایک happy valley ہے, and the king of that country has decided that his children they would go into happy valley. وہ اس happy valley کے اندر رہیں گے. جس کی بادشاہت کرنے کی باری ہوگی وہ اس happy valley سے باہر نکلے گا. اب تمام بادشاہ کے بچے they are living in that happy valley. Why we call it happy valley? Because everything is there. You don't need to worry about whatever things you need. It will be at your hand and palm. جو بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کے ہتھیلی پہ ہوگی. Everything is at your disposal. اب ایک شخص ہے, اس کا نام ہے املاک, and his papa wanted him to be a businessman because his father was a businessman. But Amlak spent all his money and he visited entire world. اس نے تمام پیسے خرچ کیے اور وہ تمام پیسہ جو ہے نا دنیا کو گھومنے پہ خرچ کیا. اور پوری دنیا گھومنے کے بعد, پوری دنیا کی وزڈم حاصل کرنے کے بعد یہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو ہیپی ویلی. بادشاہ کو کہتا ہے کہ مجھے ہیپی ویلی میں جانا ہے. یاد رکھو ہیپی ویلی میں شرط ہے جو باہر سے اندر جائے گا وہ کبھی باہر نہیں آئے گا, اور جو اندر ہے وہ جب اندر سے باہر نکلے گا تو پھر کبھی دوبارہ ہیپی ویلی کے اندر نہیں جائے گا. دیٹ از دا رول. سو دس املاک, ہی از اے مین آف ایکسپیرئنس. ہی گوز ان دا ویلی اینڈ دیئر ہی میٹس Raslas. Who is a Raslas? Basically, that is the youngest son of the king. یہ اس بادشاہ کا چھوٹا بیٹا ہے اور یہ ہیپی ویلی کے اندر دکھی ہے. He is unhappy in a happy valley. And do you know why he is unhappy in the happy valley? آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وادی کے اندر, خوشی کے وادی کے اندر ناخوش کیوں تھا؟ He was unhappy because he has nothing to worry about. اس کو پریشانی یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے. He has no challenge. He has nothing to worry about. اور یہ باہر نکلتا تھا, جانوروں کو دیکھتا تھا جو اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ محنت مشقت کرتے تھے, تو ان کے اتنے لگتا تھا کہ اس سے تو وہ جانور اچھے ہیں جو کم سے کم اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ کھوج, کچھ ایکشن, کچھ تو کرتے ہیں. So then this man of experience, this Raslas, he is there and he meets to Raslas and he asks that where is the happiness, because there is no happiness. Though he has nothing to worry about, still he is in a problem. Raslas kehta hai, then we need to go out to world to understand what is happiness. Happiness kya hai, hame bahar jana padega. Then but now see that Amlak can't go through the gate kyunki ye bahar se andar aaya. So they decide to dig a tunnel in a cave. اب چاروں طرف اونچے پہاڑ ہیں اور وہاں سے ان کو کراس کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. صرف ایک لوہے کا دروازہ ہے جو باہر سے اندر کھلا تو پھر وہ باہر نہیں جائے گا, اور جو اندر سے باہر جائے گا وہ پھر اندر نہیں آئے گا. So they have no way to go out. Now they have chosen this tunnel. وہ کھدائی کرتے ہیں روز, املاک اینڈ راسلاس. کھدائی کرتے کرتے ایک دن ایک پتھر کو ہٹاتے ہیں تو اس کے آگے بہت بڑا جو نا گیپ ہے جو آلریڈی موجود ہوتا ہے, اس کے اندر ایک نیچرل ٹنل یا نیچرل غار ہوتی ہے. تو املاک تو راسلاس بہت خوش ہوتا ہے کہ ہمیں اب اتنی کھدائی نہیں کرنی پڑے گی, ہمارا اتنا اسپیس کم ہو گیا. کیونکہ بادشاہ ہے, جب وہ کھدائی کرتا ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. سو اسے املاک کہتا ہے کہ دیکھو زندگی میں چھوٹی خوشیوں کو, بڑی خوشیوں کو چھوٹی خوشیاں کر کے منانا سیکھو. اگر زندگی میں بڑی چھوٹی خوشی کو آپ اتنی بڑی خوشی کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہو تو یاد رکھو جب چھوٹی پریشانی آئے گی وہ بھی آپ کو بہت بڑی پریشانی لگے گی. اس کے لیے زندگی کا فن یہ ہے کہ چھوٹی خوشیوں, بڑی خوشیوں کو چھوٹی خوشیاں کر کے منانا سیکھو تاکہ آپ کے لیے زندگی کے بڑے غم چھوٹے غم بن جائیں. بہرحال آفٹر دس لانگ پروسیس آف ٹنل ڈگنگ, آفٹر ڈگنگ دس ٹنل, کھدائی کے بعد دے کم آؤٹ آف دس ٹنل, ٹنل سے باہر آتے ہیں. دین دے باہر جو ہی نکلتے ہیں, دے فائنڈ اے ویری ہیوج گارڈن اینڈ کاسل
ایک بہت بڑا باغ دیکھتے ہیں, بہت بڑا محل دیکھتے ہیں, دے نو دیٹ ڈیفینیٹلی دس پرسن وڈ بی دا ہیپیسٹ پرسن آف دا فیس آف ارتھ. یہ بندہ جس کے پاس اتنا محل, اتنے باغ ہیں, یہ تو بہت زیادہ خوش ہوگا. سو دے گو ٹو دیٹ کاسل اینڈ میٹ دا پرسن. وہ کہتا ہے یار میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں, یہاں پہ ایک ڈاکو ہے جو بار بار آتا ہے, میرا سامان لوٹ جاتا ہے اور مجھے لوٹتا ہے. ابھی پچھلی مرتبہ اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ میرے اکلوتے بیٹے کو اٹھا کر لے کر چلا جائے گا. سو آئی ایم ناٹ ہیپی, میں تو تنگ ہوں اور آئی وانٹ ٹو لیو دس ایوری تھنگ. اچھا, وہاں سے نکلتے ہیں, پھر وہ امیروں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ خوش ہوں گے. تو جب ان سے ملتے ہیں تو دے ہیو دیئر اون پرابلمس, کہ میرے پاس وہ جو میرا ساتھ والا ہے اس کے جو اتنے ملز ہیں, میری ایک مل تو اس سے کم ہے, اس کے اکاؤنٹ اتنے ہیں, میری ایک اکاؤنٹس کم ہیں. پھر وہ آپ دوسروں سے ملتا ہے کہ وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس فلاں سٹیزن شپ نہیں ہے, فلاں جو ہے نا وہ نہیں ہے. سو ایوری پرسن. پھر ایک دن وہ ایک عالم سے ملتا ہے اور وہ عالم بہت بڑی بڑی بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوتا ہے, خطبے دے رہا ہوتا ہے, کہتا ہے یقیناً یہ وہ بھی خوش ہوگا. پھر اس سے ٹائم لیتا ہے اور تو وہ جو ہے نا پھر اس کے پاس چند جو سکے ہوتے ہیں اس کو سکے دیتا ہے. وہ عالم اس کے ساتھ ملنے کے لیے ٹائم فکس کرتا ہے. جب اس اپائنٹڈ ٹائم کے پاس اس کے پاس جاتا ہے تو وہی عالم اس کو بتاتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ عالم بیٹھ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری اکلوتا بیٹا تھا وہ مر گیا, میری زندگی کا کیا فائدہ, میری زندگی فضول ہے یہ وہ. تو وہ حیران ہو گیا, کل یہی بندہ بیٹھ کر اسی منبر پہ زندگی پہ بڑے لیکچر دے رہا تھا اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا, میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال وہ بھی اس کو مایوس کرتا ہے, عالم بھی مایوس کرتا ہے. پھر غریبوں کو کہتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ لوگ جو جن کے پاس دولت وغیرہ یہ ہے یہ سب خوش نہیں ہیں, تو یقیناً غریب خوش ہوں گے. اور جب غریبوں کے پاس گیا تو ان کے تو جھگڑے ہی عجیب تھے, ان کے تو مسئلے ہی عجیب تھے, جس میں وہ ان کی پریشانی عجیب تھی. تو یہ پورا گھوم پھر کر جو ہے نا وہ پھر ایک جگہ پر وہ آ کر آتے ہیں کہ لائف از اے اسٹیشن ویئر مچ از ٹو بی انجوائڈ اینڈ لٹل از ٹو بی انجوائڈ. کہ زندگی ایک وہ اسٹیج ہے جہاں پہ آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا بہت انجوائے کرنے کے لیے ملتا ہے. کہ 100% ہیپینس از ناٹ اے پاسبل ان دس لائف. آپ کہیں کہ 100% یو آر ہیپی, 100% یو کین لیو دیٹ پرفیکٹ لائف, it's not a possible. So life moves through that all areas, and even today if you look at that, جس ایج سے ابھی ہم گزرے ہیں, پوسٹ ماڈرن ایج سے گزرے ہیں, تو آج آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں دس از کالڈ بلیک ہیومر. بلیک ہیومر میں یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ ماڈرن کے ایک کوالٹی ہے کہ آپ لوگوں کی جو دیکھیں نا یہاں پہ آپ کے روڈ نہ بن رہے ہوں, آپ کو تعلیم نہ مل رہی ہو, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن کوئی بندہ کسی کو قتل کر رہا تو 10 کیمرے آ جائیں گے اس قتل کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. یا اس طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھیں ابھی اس ٹائم جو ہے نا آپ اس کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں, پھر بھی دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے اسی کو جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. سینیٹائزر 2 نمبر مارکیٹ میں آ جائیں گے, آپ کو ماسک بلیک پہ جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے مارکس نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ اگر کل یہ فیصلہ ہو جائے کہ تمام جتنے بھی کیپٹل کلاس ہیں, بزنس مین ہیں, ان کو جو ہے نا وہ کل سبھی کیپٹل کلاس والوں کو پھانسی دی جائے گی, تو بولا تو اگلے دن ان سب کے وہ سب جو ہے نا رسے بنانے کی کمپٹیشنس میں لگ جائیں گے, قطعی نظر اس کے کہ وہ سب جو ہے نا وہ پھانسی چڑھائے جا رہے ہیں. تو دیٹ از ویئر وی ہیو ٹو ریشنائز گریڈ. انسان کو اپنی اس ہرس کو یا اس گریڈ کو, اس لالچ کو کہیں نہ کہیں آ کر جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا پڑے گا. ادروائز وی وڈ بی فیسنگ دیز ٹائپ آف پینڈیمک اینڈ دیز ٹائپ آف کریٹیکل سچویشنز, اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا لائف از گوئنگ آن. So my dear students, this Rossi loss is a big message for everybody. This is not a 100% happiness. The people وہ لوگ جو سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے نام کرنا چاہ رہے ہیں, ایک قسم کی وحشت ہے, ایک قسم کی جو ہے نا وہ ایک جنون ہے, ایک قسم کا جو ہے نا they don't care for humanity, they don't care for values, they don't care what will happen. ان کو بس یہ چاہیے کہ ہمیں یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے, قطعی نظر اس کے کہ اگلا اس میں مرتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے. They don't care for this thing. So that is where we are really facing these critical situations, and I think that in these conditions these books again would help us to lead us towards the values. کبھی کبھار تو عجیب بھی لگتا ہے کہ اس پوری کنڈیشنز کے اندر ان ویلیوز کی بات کرنا, تو کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل لوگ ہیں, بے وقوف لوگ ہیں جو بیٹھ کر کتاب ہی فلسفے جھاڑ رہے ہیں, ان کو جی کون پوچھتا ہے.
So well, but after all, آپ کتنا بھی آگے جائیں, but one time you have to come back to your life. So with the love immense, we will meet the after tomorrow with the tense and other structures as well as your reading structures. Okay, thank you very much. May God bless you all. Thank you. Bye.